اور لڑکھڑا رہے تھے منظر وہ ابھی میری آنکھوں میں پھر رہا ہے. میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے. اے زائرین مولا چلا یہاں سنبھل کر قرآن فاطمہ کا بکھرا ہوا ہے مجھ پر نہ جانے کس جگہ پر اس کا لہو گرا ہے. میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے. میرا نصیب ایسے قدرت نے ہے جگایا خاتون کے پسر کی ہے میزباں بنایا. میرا مولا ہونا شبیر کی عطا ہے. میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے. جس کو جناب احمد تھے دوش پر بٹھاتے اور جبرائیل جس کو تھے لوریاں سناتے جائے نماز اس کی سینہ میرا بنا ہے. میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے. شہدائے کربلا کے زخموں کو میں نے چھوما زہرا کی بیٹیوں کے قدموں کو میں نے چھوما. اس واسطے ہی میری تاثیر میں شفا ہے. میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. شمر نے مارا جو درہ شمر نے مارا جو درہ تو سکینہ روئی. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے. نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے. جل گیا بھائی کا چولہا تو سکینہ
دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چھڑی، مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چھڑی، جب ہنسا حاکم کوفہ، جب ہنسا حاکم کوفہ تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، کیا سکینہ ہو تمہیں اتنا بتا دو بی بی، کیا سکینہ ہو تمہیں اتنا بتا دو بی بی، ہند نے آ کے جو پوچھا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، چاہتی تھی کہ وہ لے آئے اسے خیمے میں، چاہتی تھی کہ وہ لے آئے اسے خیمے میں، ارے باپ کا لاشا نہ اٹھا، باپ کا لاشا نہ اٹھا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، قید میں سنتے ہوئے باپ کے سر سے لوری، قید میں سنتے ہوئے باپ کے سر سے لوری، زخمی ہونٹوں کو جو دیکھا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، میر سجاد وہ ناقے سے گری روئی نہیں، میر سجاد وہ ناقے سے گری روئی نہیں، آ کے دادی نے اٹھایا، آ کے دادی نے اٹھایا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی۔ محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی
نہیں الٹا الٹا Dream of Sayyida Sakina Salamullahi alayha, daughter of Imam Hussain alayhi salam. Shaykh Ibn Nimar narrates that Sayyida Sakina Salamullahi alayha dreamt in Damascus. Sayyida Sakina Salamullahi alayha narrates that on a Thursday I dreamt in Syria. Then she narrates a lengthy dream. And at its conclusion she says that 5 illuminated forces have come forth, and upon each one an honorable personality is seated, while the angels have surrounded them from all around. A maid Hur of paradise was also along with them. Those mountains proceeded further, while the Hur came towards me and said, "Verily your grandfather has sent salutations to you." I replied, "Salutations upon the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. Who are you?" She replied, one of the angels Hur of paradise." I asked, "Who are these people who have arrived here mounted upon the noble horses?" She replied, "They are, first one is Adam alayhi salam, the one chosen by Allah, Sifatullah. The second one is Ibrahim alayhi salam, the friend of Allah, Khalilullah. The third one is Musa alayhi salam, the one who spoke to Allah, Kalimullah. The fourth one is Isa alayhi salam, the spirit of Allah, Ruhullah." I asked, "Who is he who has held his beard in his hand and is falling and rising?" She replied, "He is your grandfather, the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam." I said, "Where are they going?" And she replied, "They are going toward your father Hussain alayhi salam." I ran towards him to inform him as how the oppressors have treated us after his death. At that moment 5 illuminated Amari arrived, and on each one a woman was seated. I asked, "Who are these women who have just arrived?" They said, "The first one is Hawa, the mother of mankind. The second one is Asiya, the daughter of Mazahim and wife of Fir'aun. The third one is Maryam, the daughter of Imam and mother of Prophet Isa. The fourth one is Khadija, Salamullahi alayha, the daughter of Khuwailid and wife of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam." While the fifth one, with her hand upon her head and is falling and rising, is none other than your grandmother Fatima salamullahi alayha, the daughter of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, your father's mother. I told myself, by Allah, I should go to her and narrate to her all that they have done to us. Saying this, I ran towards her. I sat in front of her and started weeping, and then I said, "Oh my dear mother, they withheld our rights. Oh my dear mother, they scattered our group. Oh my dear mother, they violated our sanctity. Oh my dear mother, by Allah, they killed my father Hussain alayhi salam." She replied, "Oh my dear Sakina, remain silent, for it cuts my heart twain. This is the shirt of your father that I have reserved until I meet Allah along with it. La ilaha illallah, there is no other deity except Allah. Allahu Akbar, Allah is great. My
Salutations to the little princess of Imam Hussain alayhi salam. My salam on you, O granddaughter of Ali alayhi salam, Amir al-Mu'mineen. My salam on you, O granddaughter of Bibi Fatima salamullahi alayha, the radiant. My salam on you, O daughter of Hussain alayhi salam, Mazloom Karbala. My salam on you, O niece of Abbas Alamdar alayhi salam. My salam on you, O niece of Bibi Zainab salamullahi alayha. My salam on you, O sister of Ali alayhi salam, Zainul Abidin. My salam on you, O noble one from noble lineage. My salam on you, O pious pure one. My salam on you, O young Mazluma. My salam on you, O who suffered and was oppressed. My salam on you, O who was held captive. My salam on you, O who was buried far from home. My salam on you, O who never made it out of that desolate dungeon. My salam on you, O young Hashmite princess, salamullahi alayha. My salam on you, O Bibi Sakina bint al-Hussein, salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. محمد صلوات. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد و آل محمد. جو مومنین مومنات اس مجلس میں شرعی حاجات لے کے آئے ہمارے اللہ کی حاجات کو پورا فرما. جو مومنین مومنات حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں بار اللہ ان کی تمنا کو پورا فرما. جو مومنین مومنات بے اولاد ہیں بار اللہ ان کو اولاد عطا فرما. امام زمانہ کو بے ظہور فرما. دشمنان امام زمانہ دشمنان تشیع دشمنان اسلام کو بھی سراغ فرما. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. بآواز بلند آواز سے جیسے اللہ کا نام بلند ہے اس طرح بآواز بلند آواز سے نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. نعرہ حیدری. یا علی. حسینیت. زندہ باد. حسینیت. زندہ باد. یزیدیت. مردہ باد. یزیدیت. مردہ باد. آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. ما شاء اللہ حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا
وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وإمام الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على سيدات الجليلات المظلومات المضروبات المحرومات الحق براس أبيها بابا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليا. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. بواجب الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. لطف خداوندی ہے کہ اللہ نے ہمیں علی اور حسین جیسا امام عطا کیا ہے. اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت پہ جتنا بھی اللہ کا شکر کیا جائے اتنا ہی کم ہے. آپ کی خدمت میں چند منٹ آپ کی سمع فراشی کرنے کے صبح مصائب آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 110 آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے. خداوند متعال اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین کہ میں مومنوں کے ساتھ سودا کرتا ہوں، میں مومن کے ساتھ اشتراک کرتا ہوں، میں مومن کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، ایک اس کی جان کا، و اموالہ دوسرا اس کے مال کا. دیکھیے کہ اللہ نے اس آیت کے اندر یہ نہیں کہا کہ ان اللہ اشترى من المسلمین، فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین، مومن کے ساتھ میں معاملہ کروں گا. یہاں سے معلوم ہوا کہ مسلمان سے تھوڑا سا درجہ مومن کا اوپر ہے.
اور مومن کہہ کے بتا دیا ہے کہ ہر مومن مسلمان ہوتا ہے اور ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا. وجہ ہے فرمایا کہ میں مومن کے ساتھ سودا کرتا ہوں, مومن کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں, اس کی جان کا, اس کے مال کا. اللہ اکبر. وہ مومن کتنا فضیلت والا ہے, اس کا کیا مقام ہے اس مومن کا کہ وہ خدا نہ خریدنے والا نہ بیچنے والا, خدا اس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے, سودا کر رہا ہے. کس چیز کا؟ ایک اس کی جان کا, دوسرا اس کے مال کا. معلوم ہوا اس کا نفس, اس کی جان کتنی قیمتی ہے اور اس کے مال کی کتنی فضیلت ہے کہ جسے خدا خرید رہا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پہلے ہم نے مومن بننا ہے. جب ہم مومن بنیں گے پھر خدا ہم سے معاملہ کرے گا, سودا کرے گا. مومن کیسے بنتا ہے؟ مومن کی کیا نشانیاں ہیں؟ پہچانا مسلمانوں سے ہم نے تلاش کرنا ہے, ڈھونڈنا ہے مومن کون ہے. مومن کی نشانیاں جو ہے واضح ہے. اب ماشاءاللہ پڑھے رکھا مجمع ہے, اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں گا, تفصیل کی طرف نہیں جاؤں گا. مومن کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء. مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ مسجد میں اس طرح خوش رہتا ہے جس طرح پانی میں مچھلی خوش رہتی ہے. دیکھا کہ مچھلی کا جو تعلق ہے کتنی محبت کرتی ہے پانی کے ساتھ, حتیٰ کہ اس کی زندگی کا معاملہ ہی پانی کے ساتھ ہے. اگر پانی سے مچھلی کو نکال دے تو مر جاتی ہے. کیا تعبیر دی ہے مومن کی, المومن فی المسجد کالسمک فی الماء. گویا مومن کی زندگی جو ہے وہ مسجد کے ساتھ ہے. مسجد سے باہر جائے گا اس کے لیے مسائل بن جائیں گے, اس کے لیے موت و حیات کا مسئلہ بن جاتا ہے. پہلی جو نشانی ہے مومن کی وہ مسجد ہے. اور ساتھ منافق کی بھی نشانی ہے, المنافق فی المسجد کالطائر فی القفص. منافق جو ہے مسجد میں نہیں آتا. جب مسجد میں وہ آ جائے گا اس کی زندگی ایسے بن جائے گی جیسے آپ پرندے کو پنجرے میں بند کر دیتے ہیں. مومن اور منافق کی پہچان کرا دی ہے کہ مومن کو اگر پہچاننا ہے جاؤ مسجد میں اس کو جا کے دیکھو. منافق کی اگر پہچان کرنی ہے مسجد میں آ کے دیکھو وہ مسجد میں کیسے وہ رہ رہا ہے. پہلی نشانی مومن کی یہ ہے. دوسری نشانی کہ مومن کی بہت سخت ہے. اللہ اکبر کی آواز سنی, بلاوا آیا مسجد کی طرف اور اس کے پورے بدن میں, اور پورا بدن اس کا متزلزل ہو گیا, ذہن متزلزل ہو گیا, کب کبھی شروع ہو گئی کہ مجھے اول وقت میں نماز پڑھنی ہے. فوراً بے چین ہو گیا. اللہ اکبر کی آواز سنی, اپنے آپ کو جو ہے بے چین کرنے لگا اور کہتا ہے کہ جلدی میں مسجد میں جاؤں, اول وقت میں نماز ادا کروں. یہ نہیں کہتا کہ ابھی بہت ٹائم ہے, ابھی میچ لگا ہوا ہے, میچ دیکھ کے نماز پڑھ لیں گے, نصف شب تک جو ہے وہ وقت ہے نماز کا. نہیں, مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اول وقت میں نماز ادا کرتا ہے. اور اگر تفصیل میں جاؤں تو اول وقت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
اول وقت میں نماز ادا نہیں کرتا میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا. یہ جو ہے کہ نماز کو ترک کرو اول وقت میں. اور دیکھیے اول وقت میں نماز کو ادا کرنا روایات کے اندر ہے کہ جب آپ نماز ادا کرتے ہیں اول وقت میں اور وہ نماز مجسم کی شکل میں خداوند متعال پیش ہوتی ہے اور وہ نماز اس مومن کے حق میں دعا کرتی ہے کہ بارنا اس نے مجھے عزت بخشی ہے تو اسے عزت بخش. اول وقت میں نماز ادا کرنا. نماز ہو جاتی ہے شرعی مسائل ہے کہ آپ اگر کسی ایسے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں جیسے ان کنٹریوں میں ہیں اور اول وقت میں آپ نماز ادا نہ کریں, مجبوری ہے شرعی کچھ وجوہات ہیں اور شرعی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ انسان اول وقت میں نماز ادا نہیں کر سکتا تو وہ نصف شب تک جیسے مغرب کا ٹائم ہے نصف شب تک جو ہے وہ نماز کو ادا کر سکتا ہے اور نصف شب کے بعد جو ہے وہ اس کی قضا ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر ایک بندہ جو ہے آپ کو انوائٹ کرتا ہے نماز تو ادا ہو جائے گی اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتی ہے. ایک شخص آپ کو انوائٹ کرتا ہے آپ جاتے ہیں اور اس نے ایسا ایک سسٹم بنایا ہوا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے VIP کو کھانا دینا ہے, اس کے بعد جو ہے ہم نے محلے والوں کو بلانا ہے, جیسے منسٹر کو اس نے بلائے ہوئے ہیں کچھ افسر ہیں اس نے سب سے پہلے ان کو کھانا دینا ہے, اس کے بعد پھر محلے والوں کو یا اور دوستوں کو اس نے کھانا دینا ہے. میں گیا ہوں اس میں اور مجھے اس نے توجہ نہیں دی ہے, بیٹھا ہوا ہوں. جب ان کو VIP کو کھانا کھلا چکا اور مجھے کہا آئیے مولانا کھانا کھائیے, میں نے کھانا تو کھا لیا اور بڑے غصے میں بھی ہوں اور ناراضگی کا بھی اظہار بھی نہیں کر سکتا. اور جب گھر آتا ہوں بیوی بچے پوچھتے ہیں ہاں آپ وہاں گئے تھے ایک تقریب میں تو کیسا لگا, تو میں غصے سے کہتا ہوں آپ چھوڑیے اس کے بعد نہ کیجیے. کیا ہوا کھانا نہیں ملا, میں کہوں گا نہیں کھانا مجھے ملا ہے, تو کیا ہوا پھر ناراضگی کیسی, میں کہوں گا کہ یہ کیا پروگرام تھا کہ VIP والوں کو پہلے کھانا اور ہمیں بعد میں دیا ہے. کھانا تو مل گیا لیکن VIP والوں کو پہلے کھانا ملا ہے ہمیں بعد میں ملا ہے. کھانا ہم نے کھا لیا لیکن پھر بھی ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں. یہی وجہ نماز ادا ہو جاتی ہے. اول وقت میں نماز کو ادا کرنا اس کی اور فضیلت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو ہے تو مومن کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ اول وقت میں نماز ادا کرتا ہے. اور تیسری نشانی جو ہے مومن کی یہ ہے کہ وہ جب دعا کرتا ہے, دعا کی بہت بڑی ایک علیحدہ موضوع ہے, اس میں سے چند آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ جب دعا کرتا ہے مومن اپنے لیے نہیں کرتا دوسرے کے لیے کرتا ہے. مومن کی نشانیوں میں سے ہے جب وہ دعا کرتا ہے اپنے لیے نہیں کرتا, اپنے بھائیوں کے لیے کرتا ہے, دوسروں کے لیے کرتا ہے, رشتہ داروں کے لیے کرتا ہے. اور اللہ کو یہ اتنا عمل پسند ہے, اللہ کہتا ہے کہ اے مومن اے میرے بندے تو نے دوسروں کے لیے دعا کیا میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں. یہ عمل جو ہے دعا کے آداب میں سے ہے. جب بھی دعا کیجیے آپ اپنے بھائیوں کے لیے کیجیے, دوسروں کے لیے کیجیے, رشتہ داروں کے لیے کیجیے, دوست احباب کے لیے کیجیے. تو دعا کی فضیلت اور آداب یہ ہیں کہ آپ سب سے پہلے درود محمد و آل محمد پہ بھیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کے بعد
دعا مانگیے، اس کے بعد پھر درود دیجیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ مثال کے طور پہ جب بچہ باپ سے کچھ مانگتا ہے نا، یا ہم خود بچے کو چھوڑیے، ہم بڑے جو ہیں، ہم اگر کسی سے کوئی مانگنا چاہے تو اس کی تعریف شروع کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ جاوید بھائی بڑے جناب سخی ہیں، بڑے جناب مدد کرنے والے ہیں، بڑے جناب بڑا ماشاءاللہ ان کا جو ہے وہ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، یہ تعریفیں شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد اپنی حاجت طلب کرتے ہیں، نہ دینے والا بھی اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو دعا مانگنے کا طریقہ یہی کہ سب سے پہلے محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجیے، اس کے بعد اپنی حاجت کو بیان کیجیے، اس کے بعد پھر محمد و آل محمد پر درود بھیجیے۔ یہ آداب ہے دعا مانگنے کے۔ انشاءاللہ جب آپ ایسا مانگیں گے تو خداوند متعال خوش ہو کے آپ کو دے گا۔ پھر بار بار مانگیے۔ دعا کے بارے میں تو بہت سی روایات ہیں کہ دعا ایسے مانگے جیسے بچہ اپنے والدین سے مانگتا ہے، رو رو کے مانگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ بچے کو کوئی چیز نہ بھی دیتے ہوئے، نہ بھی چاہتے ہوئے، جب وہ ضد کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کی ضد کو ختم کیجیے، وہ چیز آپ لے دیتے ہیں۔ تو اللہ سے جو ہے بار بار مانگیے، رو کے مانگیے، ضد کیجیے کہ بار الہ مجھے دیجیے، اور بار بار یاد میں کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ہر دعا مومن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کبھی مت یہ سوچئے گا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن اس کا سوال اور اس کا جو جواب ہے وہ خداوند متعال نے اس وقت معین کیا ہوا ہے۔ بار بار یاد کے اندر ہے کہ روز قیامت کے دن لینے لگے ہوں گی اور خدا فرشتوں کو حکم دے گا کہ انہوں نے دنیا میں مجھ سے مانگا تھا، میں وہ اس وقت ان کو نہیں دیا اس لیے کہ وہ ان کے لیے اچھا نہیں تھا، اس کا اجر آج میں دے رہا ہوں۔ اور دیکھنے والے کہیں گے، سننے والے کہ کاش ہمیں دنیا میں نہ ملتا، آج ہمیں ملتا۔ اس کی ایک خداوند متعال نے یہ کہا ہے کہ آپ دنیا میں یہ نہ مت سوچئے گا کہ میں نے دعا مانگی ہے اور اللہ نے میری دعا کو قبول نہیں کیا۔ قبول آپ کی ہو گئی ہے، اس کا ثمر کب ملنا ہے وہ خداوند متعال نے وقت معین کیا ہوا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومن، خدا کہتا ہے کہ جب مومن بن جاتا ہے، اور پھر ایک اور اگلا مرحلہ جو سخت ہے وہ یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ غیبت نہیں کرتا کسی کی، اگر غیبت کر بھی دے کسی کا حق نہیں کھاتا، آمدن یا صاحبن اگر کچھ ایسا ہو گیا ہے تو مومن جاتا ہے اپنے اس بھائی کے پاس اور وہ بیان کر دیتا ہے کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ مومن کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے، آپ مجھے معاف کر دینا۔ اگر کسی کو ناراض کر دیا ہے وہ جاتا ہے اس کو منوانے کے لیے۔ یاد رکھیے گا کہ جب یہ بہت بڑا جہاد ہے اور بہت بڑی بہادری ہے کہ جب انسان کسی کے پاس چل کے جاتا ہے معافی مانگنے کے لیے اور وہ بندہ اسے اگر معاف کر دیتا ہے تو خدا کہتا ہے تو نے میرے بندے کو معاف کیا ہے، میں تجھے معاف کروں گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومن اور خداوند متعال نے پیغمبر اسلام کے لیے اخلاقیات ہیں، یہ مجالس ہمیں اخلاقیات سکھاتی ہیں، ان مجالس سے ہمیں اخلاقیات کا درس ملتا ہے، ان مجالس سے ہمیں شعور ملتا ہے، ان مجالس سے ہمیں
ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کا درس ملتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم آئے ہیں اور وہ فضائل مولا علی کے بڑے نعرے لگ گئے اور اس کے بعد جو ہے مولانا بھی خوش، سامعین بھی خوش، اس کے بعد یہاں سے باہر نکلے، اس مجلس کا اثر یہاں تک محدود تھا، باہر نکلے ختم ہو گیا. نہیں عزیزو، ان مجالس سے ہمیں بہت کچھ ملتا. بہت بڑی یونیورسٹی ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے یہ. اس نیت سے آپ آیا کریں ان مجالس میں، اس یونیورسٹی میں، اس مدرسے میں، کہ آج میں فلاں مجلس میں جا رہا ہوں، 2 برائیاں چھوڑ کے آؤں گا، 1 نیکی لے کے آؤں گا. اب تو ہے عبادت. یہ عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. اور اس کا اگر مقام اور فضیلت پوچھنی ہے، آپ کا ان مجالس میں آنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے. آیت اللہ باجت سے کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی مجلس میں جا رہا ہو تو پوچھنے والا اگر کوئی آپ کہاں جا رہے ہیں تو جواب دینے والے کو یہ جواب دینا چاہیے، میں کربلا جا رہا ہوں. اللہ اکبر، میں کربلا جا رہا ہوں، اس لیے کہ ان مجالس سے کربلا کی خوشبو آتی ہے. ان مجالس سے شعور کربلا ملتا ہے. ان مجالس سے فکر کربلا ملتی ہے. اور ہمیں ان مجالس میں آ کر اپنے آپ میں تبدیلی لانا ہوگی، انقلاب لانا ہوگا، مومن بننا ہوگا. مسلمان تو ہم بن چکے ہیں الحمدللہ، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جس معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں، جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں، وہاں پہ لا الہ الا اللہ موجود تھا. فکر یہ کرنی ہے، معرفت اس کی یہ حاصل کرنی ہے کہ لا الہ الا اللہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، محمد رسول اللہ کیوں پڑھ رہے ہیں. ان مجالس سے ہمیں معرفت کا درس ملتا ہے، توحید کا درس ملتا ہے، عدل کا درس ملتا ہے، نبوت کا درس ملتا ہے، امامت کا درس ملتا ہے. اس لیے کہ ان مجالس سے، ان در آل بیت سے ہٹ کے اگر توحید کا درس لو گے تو اللہ کا وجود نظر آئے گا، اللہ کی آنکھیں بھی نظر آئیں گی، اللہ کی ٹانگیں بھی نظر آئیں گی، اللہ کے ایک ٹانگ جنت میں ایک جہنم میں بھی نظر آئے گی. اس لیے کہ در اہل بیت سے ہٹ کے توحید کا درس لیا ہے. وہ امام جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے تو میرا رب ہے، اور میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے میں تیرا عبد ہوں. ان مجالس سے ہم نے معرفت بھی حاصل کرنی ہے، اور اخلاق کو ہم نے اپنے بلند کرنا ہے. اس لیے کہ ایک چور کسی عالم دین کے گھر آ گیا، اور دیکھیے جو اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ تبلیغ کرتے ہیں نا، اس کا ایک اور اثر ہوتا ہے. کسی عالم دین کے گھر میں ایک چور داخل ہو گیا، اور وہ چور نے دیکھا گھر میں داخل ہوا تو کیا ہے، مولانا کے گھر میں کیا ہوتا ہے، کتابیں پڑھی ہوتی، یا ایک بہترین جو ہے وہ قالین کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا جس پہ وہ نماز پڑھتا تھا. تو اس نے آگے پیچھے دیکھا، کتابیں ہی نظر آئی، تو اس نے وہ بہترین قالین کا ٹکڑا جو ہے وہ فولڈ کیا اور وہ نکلنے لگا. آگے سے وہ مولانا، وہ جو عالم دین تھا، وہ نماز پڑھ کے آ رہے تھے. انہوں نے دیکھا ظاہر چور تھا. اس نے کہا کہ اب تو معلوم تو آ گیا، تو میرا تو. اس عالم دین نے کہا بیٹا ہاں آپ بتا کے آتے، میں آپ کی خدمت کرتا. اس چور کو پکڑا، گھر میں لے آیا، بٹھایا، اس کو پانی دیا، اور اپنے ہاتھ سے چائے بنا کے اس کو پیش کی. اب جو چور تھا
وہ تو جان چھوڑا ہے، اچھا میں چائے پی چکا ہوں، پانی مجھے اجازت دیجیے. کہا نہیں بیٹا بیٹھ کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. دیکھیے اخلاقیات جو تبلیغ امر بالمعروف نہی عن المنکر کردار اور اخلاق کے ذریعے آپ کرتے ہیں، اس کا اثر دیکھیے آپ. چور کہتا ہے وہ چور تھا، پانی ہو رہا تھا کہ میری جان چھوٹی اور میں نکلوں. کہا نہیں بیٹا آپ بیٹھیے کھانا پیش کرتا ہوں. چور نے کہا نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا، مجھے اجازت دیجیے میں نکلتا ہوں، میں جاتا ہوں. اور جب نکلنے لگا وہ جو قالین کا ٹکڑا تھا فولڈ کیا ہوا تھا وہ وہاں چھوڑا اور وہ نکلنے لگا. اس عالم دین نے کہا بیٹا یہ آپ کا قالین کا ٹکڑا رہ گیا. اب وہ کیا کہتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس قالین کے ٹکڑے کو اٹھا کے چور کے ہاتھ میں دیا. دروازے تک گیا وہ عالم دین اس کو سیاہ کر رہے ہیں. جب وہ سیاہ ہونے لگا ہاتھ ملایا، اس عالم دین نے کہا بیٹا آپ جا رہے ہو، اتنا خیال رکھنا اپنے دین کی حفاظت کرنا. اللہ اکبر. یہ جملہ آپ جا رہے ہو اپنے دین کی حفاظت کرنا. وہ چور اتنا اخلاق اس عالم دین نے پیش کیا، تاریخ میں ملتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اتنا چینج کر دیا کہ جتنا وہ چوری ووری کرتا تھا وہ چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں وہ سجدہ ریز ہو گیا، اور جتنے بھی چوریاں کی تھی وہ اس سے معافی مانگنے لگا. ہر شب جمعہ کو وہ اس عالم دین کے پیچھے جا کے نماز پڑھتا تھا اور سجدے میں کئی دیر تک وہ گریا کرتا تھا. یہ تبلیغ کا اثر ہے. یہ امر بالمعروف کردار کے ذریعہ، اخلاقیات کے ذریعہ اگر آپ جو ہے وہ امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے، اس کا کوئی اور ہی اثر ہوتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. ایک اور نشانی ہے مومن کی کہ وہ ہر وقت فکر کرتا ہے. فکر کے بارے میں بہت علماء نے اس میں لکھا ہے کہ آپ کی ایک منٹ کی فکر جو ہے آپ کی زندگی کو چینج کر سکتی ہے. آپ جب 8-9 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے گزارتے ہیں اور شام کو جب بستر پہ لیٹتے ہیں، اب صرف آپ فکر کیجئے کہ آج میں نے 12 گھنٹوں میں کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنی برائیاں کی ہیں. آپ پھر دیکھیے گا کہ اپنی زندگی میں آپ کتنا انقلاب لا سکتے ہیں. فکر کیجئے، غور کیجئے، صرف اسی پہ آپ سچ کیجئے، غور کیجئے کہ وہ اللہ جس کا جسم نہیں ہے ہمیں جسم جیسی نعمت سے نوازا ہے. وہ خدا جو آنکھیں نہیں رکھتا ہمیں آنکھوں جیسی نعمت سے نوازا ہے. وہ خدا جو ہاتھ نہیں رکھتا ہمیں اللہ نے ہاتھ دے کر اور ہاتھ جیسی نعمت سے نوازا ہے. وہ خدا جو پاؤں نہیں رکھتا ہمیں پاؤں جیسی نعمت سے نوازا ہے. یہ فکر کیجئے، غور کیجئے. جب آپ اس مقام تک پہنچ جائیں گے کہ وہ اللہ جو جسم نہیں رکھتا ہمیں جسم دیا ہے کس مقصد کے لیے، وہ اللہ جو آنکھیں نہیں رکھتا ہمیں آنکھیں دی ہیں کس مقصد کے لیے، وہ اللہ جو ہاتھ نہیں رکھتا ہمیں ہاتھ دیے ہیں کس مقصد کے لیے، وہ اللہ جو پاؤں نہیں رکھتا ہمیں پاؤں دیے ہیں کس مقصد کے لیے. جب آپ اس نتیجے تک پہنچ جائیں گے، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیں گے پھر گویا اپنے آپ رب کو پہچان لیں گے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. اور اسی کو امام حسین علیہ السلام نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے مدینہ چھوڑا تھا. زیادہ زحمت آپ کو نہ دوں کیونکہ مجلس کے بعد آپ نے ماتم بھی کرنا ہے. اور امر بالمعروف نہی عن المنکر یہی وجہ تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے تھے نا
اپنے موقف کا اعلان کیا، واضح اعلان کیا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یاد رکھو مدینہ والو، میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں کرسی کی لالچ کے لیے نہیں، حکومت کی لالچ کے لیے نہیں، ہاں میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ میں اپنے نانا کے جد کی اصلاح کر سکوں، امر بالمعروف کر سکوں، نہیں عن المنکر کر سکوں، اور واضح اعلان کر کے امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا پوری۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارا امر بالمعروف کرنا اور امام کا امر بالمعروف کرنا کتنا فرق ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو امر بالمعروف کیا ہے نا، بیٹا اکبر قربان کر کے امر بالمعروف کیا، نانے کے ساتھ وعدہ کیا تھا، نانا مت گھبرائیے، کیوں پریشان ہیں، میں تیرے اسلام کو، اللہ کے دین کو بچاؤں گا، اس لیے کہ اگر اللہ کے دین کو، اسلام کی اگر میرے خون کی ضرورت پڑی تو میں خون دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ علی اکبر جیسا جوان بیٹا، شبیہ پیغمبر ہے، نانا کی وفات کے بعد مسلسل مولا حسین گریہ کرتے تھے، گریہ کرتے کہتے تھے بار الہ مجھے وہ بیٹا عطا کر جو شبیہ پیغمبر ہو، اور وہ شبیہ پیغمبر قربان کر کے دین کو بچایا ہے حسین نے، عباس جیسا بھائی دے کر اللہ کے دین کو اور اسلام کو بچایا ہے، علی اصغر جیسا 6 مہینے کا بچہ دے کر حسین نے دین کو بچایا ہے، قاسم جیسا بھتیجا دے کر حسین نے دین کو بچایا ہے۔ آگے بڑھ کے دیکھیے، بی بی زینب کی چادر کو قربان کر کے حسین نے دین کو بچایا ہے۔ عزادارو، تاریخ میں ملتا ہے 3 بیوییں مظلومہ گزری ہیں دنیا میں، اور مسلمانوں سے سوال کرتی رہی۔ 3 بیوییں ہیں، ایک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کہ بابا کی وفات کے بعد نا بابا کی قبر پہ جاتی ہیں، رو کے کہتی ہیں بابا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، بابا آپ کی وفات کے بعد ان ظالموں نے اتنا ظلم کیا، اگر وہ پہاڑوں پہ ظلم ہوتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، بابا ان ظالموں نے مجھ پہ اتنا ظلم کیا، اگر سفید دنوں پہ ہوتے یہ سفید دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ عزاداروں، مسلمانوں سے ایک ہی سوال کیا، مجھے اپنے بابے کا حق دے دیجئے۔ عزاداروں، بی بی دربار میں جاتی ہے ملعون، جب بی بی کو دیکھا نا، کہا بی بی کدھر آئی ہو؟ بی بی رو کے کہتی ہے اپنے بابے کا حق لینے کے لیے آئی ہوں، اپنے بابے کا حق لینے کے لیے آئی ہوں۔ ملعون کہتا ہے کوئی گواہ، کوئی سند پیش کر۔ بی بی نے کالے برقعے سے ہاتھ نکالا، بابا کی لکھی ہوئی تحریر کو پیش کیا، ظالم نے فشکھا شکن، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیک یا غریب الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب
حسین جب ظالم نے آباب کی لکھی تارین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا بی بی روتی ہوئی بیٹھ جاتی ہے بابا کے لکھے ہوئے ٹکڑے تارین کے ٹکڑے کو چننا شروع کیا بی بی روتی دربار سے آتی ہے بیٹیوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں جب ماں کو بی بی نے روتے ہوئے دیکھا بی بی زینب آگے بڑھ کے کہتی ہے اماں جانی کیا روتی ہے کیا حق نہیں ملا حق کو روتی ہے کیا فدق نہیں ملا فدق کو روتی ہے بی بی رو کے کہتی ہے نہیں میری پیاری بیٹی نہ میں حق کو روتی ہوں نہ میں فدق کو روتی ہوں مجھے رونے سے بعد میں آ رہا جو حالات میں دربار میں دیکھ آئی ہوں بیٹی زینب تیرے سر پہ چادر محفوظ نہیں رہے گی بی بی رو کے کہتی تھی اماں جان میرا عباس بھیا موجود ہے اکبر بیٹا موجود ہے میری چادر کی طرف کو دیکھ سکتا ہے یہی وجہ تھی بی بی زینب شام غریب کو ماں کا یہ جملہ یاد آیا جب ظالموں نے اعلان کیا لوٹے تملکات علی و بطول کو ارے قیدی بنا کے لے چلو آلِ رسول کو علیحدہ تاریخ میں ملتا ہے واحد بی بی ہے بی بی فاطمہ الزہرا مسلمانوں سے حق مانگتی رہی مسلمانوں نے دربار سے ہوتے ہوئے واپس کیا دوسری بی بی زینب سلام اللہ علیہا مسلمانوں سے چادر کا سوال کرتی رہی مسلمانوں نے چادر نہیں دی بی بی رو کے کہتی ہے ظالموں مجھے چادر دے دو میں شان عبور کر کے چادر واپس کر دوں گی یہی وجہ تھی جب بی بی کربلا سے کوفہ سے شام آتی ہے ملعون تخت پہ بیٹھا ہوا تھا بی بی زینب کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے علی کی بیٹی زینب تو ہے یہ میرے چولے والی زینب ہے یہی وجہ تھی ملعون نے بی بی کی طرف اشارہ کیا اے بی بی علی کی بیٹی تیرے بھائی مارے گئے تیرے بھتیجے مارے گئے تیرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا بتا تجھے سب سے زیادہ تو کس میں ہوا بی بی رو کے کہتی ہے ملعون ہے ظالم تو نے میرا بھیا حسین بھی شہید کیا میرے آل محمد کو بھی شہید کیا میرے علی اکبر کو بھی شہید کیا میرے بھیا عباس کو بھی شہید کیا اگر تو سچ پوچھتا ہے مجھے کسی کے شہادت میں دکھ نہیں ہے جتنا دکھ مجھے اس بات پہ ہے میں علی کی بیٹی تیرے ساتھ کلام ہو رہی ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ تَسْلِيمًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ ماتم حسین Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.
بھولا ہے نہ بھولے گا حشر زمانہ، بھولا ہے نہ بھولے گا حشر زمانہ، بھولا ہے نہ بھولے گا حشر زمانہ، دربار یزیدی میں، دربار یزیدی میں تیرا خطبہ سنانا، بھولا نہ بھولے گا حشر زمانہ، بھولا نہ بھولے گا حشر زمانہ، تیرے پردے کے قربان تیرے بھائی کے صدقے، تیرے پردے پہ قربان تیرے بھائی کے صدقے، آتا ہے جسے دین پہ، آتا ہے جسے دین پہ دربار لٹانا، بھولا نہ بھولے گا حشر زمانہ، بھولا نہ بھولے گا حشر زمانہ، شبیر نے یہ درس زمانے کو دیا ہے، شبیر نے یہ درس زمانے کو دیا ہے، آگے کسی ظالم کے، آگے کسی ظالم کے کبھی سر نہ جھکانا، بھولا نہ بھولے گا حشر زمانہ، بھولا نہ بھولے گا حشر زمانہ، شبیر کی عظمت ہے یہ، شبیر کی جرأت ہے، شبیر کی عظمت ہے یہ، شبیر کی جرأت، مقتل سے وہ اکبر کے، مقتل سے وہ اکبر کے لاشے کو اٹھانا، بھولا نہ بھولے گا حشر زمانہ، بھولا نہ بھولے گا حشر زمانہ، حرمل یہ تیرا جرم کبھی چھپ نہیں سکتا ہے، حرمل یہ تیرا جرم کبھی چھپ نہیں سکتا، پانی کے عوض تیر سے، پانی کے عوض تیر سے اصغر کو سنانا، بھولا نہ بھولے گا حشر زمانہ، بھولا نہ بھولے گا حشر زمانہ، دربار یزیدی میں، دربار یزیدی میں تیرا خطبہ سنانا، بھولا نہ بھولے گا حشر زمانہ، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, یا حسین Ya Hussein, یا حسین Ya Hussein. یا حسین، دشت میں خون شہے احمد بہایا جا رہا ہے، دشت میں خون شہے احمد بہایا جا رہا ہے، دشت میں
شہے احمد بہایا جا رہا ہے دشت میں پونے شہے احمد بہایا جا رہا ہے یوں چراغ فاطمہ یوں چراغ فاطمہ زہرا بجھایا جا رہا ہے دشت میں پونے شہے احمد بہایا جا رہا ہے دشت میں پونے شہے احمد بہایا جا رہا ہے خاک صحرا میں اڑاتی پیٹتے ہیں سر نبی خاک صحرا میں اڑاتی پیٹتے ہیں سر نبی گردن شاہی زمن پہ گردن شاہی زمن پہ خنجر چلایا جا رہا ہے دشت میں پونے شہے احمد بہایا جا رہا ہے دشت میں پونے شہے احمد بہایا جا رہا ہے مال پٹ گر رو رہی ہے جھول سے بے شیر کے مال پٹ گر رو رہی ہے جھول سے بے شیر کے اور اترتی ستم سے اور اترتی ستم سے پانی پلایا جا رہا ہے دشت میں پونے شہے احمد بہایا جا رہا ہے دشت میں پونے شہے احمد بہایا جا رہا ہے قیامت کی گھڑی میدان شاہ پیر پر تھی قیامت کی گھڑی میدان شاہ پیر پر نوجوان بیٹے کا لاشا نوجوان بیٹے کا لاشا اٹھایا جا رہا ہے دشت میں پونے شہے احمد بہایا جا رہا ہے دشت میں پونے شہے احمد بہایا جا رہا ہے یا علی آؤ مددگاروں کے قصہ نے کہا یا علی آؤ مددگاروں کے قصہ نے کہا اب تمہاری بیٹیوں کو اب تمہاری بیٹیوں کو قیدی بنایا جا رہا ہے دشت میں پونے شہے احمد بہایا جا رہا ہے دشت میں پونے شہے احمد بہایا جا رہا ہے یوں چراغ فاطمہ یوں چراغ فاطمہ زہرا بجھایا جا رہا ہے دشت